Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले हमने अकाउंटिंग का एक चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी की है, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो है अकाउंटिंग को स्टडी किया, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को हमने स्टडी किए। इसके अलावा जो है फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के हमने स्टडी किए, और इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग के जो है स्टडी किए हैं। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजीज में से जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, वो क्या था? वो था बैलेंस शीट। ठीक है, सो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट जो है एक्चुअली किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, या बैलेंस शीट जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेट वर्थ जो है वो शो करता है, या इट शोज द एसेट्स एंड इक्विटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। या बैलेंस शीट जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स या लायबिलिटीज, इक्विटीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये है, एसेट्स आर इज इक्वल टू इक्विटीज। एसेट्स आर इज इक्वल टू इक्विटीज, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स जो है ये हमेशा इक्वल होंगे किसी चीज के? इक्विटीज के। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो एसेट्स जो है ये क्या है? All the valuable things possessed by the business organization and which will give future benefits are called assets. ठीक है, और इक्विटीज जो है ये क्या है? इक्विटीज जो है ये क्लेम होता है अगेंस्ट दीज एसेट्स का। ठीक है, कि इन एसेट्स के ऊपर जो है किसका क्लेम है। ठीक है, तो एज वी नो दैट अ सिंगल प्रोप्राइटर जो है वो इसके पास इतना फंड नहीं होता, उसके पास इतना फाइनेंस, उतना कैपिटल नहीं होता कि वो अपनी पॉकेट से हर एक चीज को क्या करे? परचेज करे। ठीक है, बास औकात जो है वो क्या करता है? वो अपने रिश्तेदारों से, अजीज व अकारब से, या बैंक से, या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से क्या लेते हैं? कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं। ठीक है, तो जब वो सिंगल प्रोप्राइटर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अजीज व अकारिब से, ठीक है, अपनी बिजनेस की जरूरियात को पूरा करने के लिए लोगों से, आउटसाइडर से क्या लेते हैं? कर्जा लेते हैं, तो फिर ये इक्विटीज जो है ये इक्विटी फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, कैपिटल में, कैपिटल जो है ये किसका होता है? ये ऑनर का होता है। ठीक है, ये ऑनर कैपिटल होता है। ठीक है, या तो ये एसेट्स जो है ऑनर के कैपिटल से जो है ये एसेट्स जो है परचेज हुए होंगे, या ये एसेट्स जो है आउटसाइडर्स की से कर्जा लिया होगा बिजनेस ऑनर ने, तो उनके सरमाए से ये एसेट्स जो है परचेज किए होंगे बिजनेस के ऑनर ने। ठीक है, या तो ये ऑनर का कैपिटल होगा, और या ये प्लस लायबिलिटीज, बाहर के लोगों से ऑनर ने क्या लिया होगा? लायबिलिटीज लिया होगा। ठीक है, कर्जा लिया होगा, लोन लिया होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, तो एज वी नो दैट हर एक ट्रांजैक्शन का जो है क्या होता है? 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जब किसी चीज को परचेज करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अली जो है एक मशीनरी को परचेज करता है,
تو علی کے پاس کچھ چیزیں جو ہے انکریز ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیکریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل علی کے پاس مشینری آتی ہے. ٹھیک ہے. تو مشینری کیا ہے, یہ انکریز ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا چلا گیا, مشین کے لینے سے ان سے کیا چلا گیا, ان سے فار ایگزامپل اس نے اس مشینری کو کیش پہ پرچیز کیا ہے تو اس سے کیش چلا گیا. ٹھیک ہے. تو کیش ڈیکریز ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہر ٹرانزیکشن کا ایفیکٹ ہم کہتے ہیں کہ اس ہر ٹرانزیکشن کا ڈبل ایفیکٹ ہوتے ہیں, دو ایفیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کو کس طرح جو ہے سالو کریں گے, اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ہم کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر ایک ٹرانزیکشن کو اکاؤنٹنگ ایکویشن کے فارم میں سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. As we know that today is our introduction class, so we are going to solve a sample question. ٹھیک ہے, on the basis of accounting equation. یہ ہمارے پاس آ جائے گی ایسٹس اور یہ آ جائے گی ایکوٹیز. ٹھیک ہے. ایسٹس آر از اکول ٹو ایکوٹیز. ٹھیک ہے. تو ایکوٹیز میں پھر جو ہے فردر کیا آتا ہے, تو ایکوٹیز میں ہمارے پاس پہلے آ جائے گی کیپٹل. ٹھیک ہے. اور دوسری آ جائے گی کیا, لائبلٹیز. لائبلٹیز مینس اکاؤنٹ پے ایبل. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ پے ایبل. اچھا, ایسٹس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ایسٹس آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم ایڈوانس میں نہیں لیتے. ٹھیک ہے. ہم سپوز کرتے ہیں کہ آنر نے کیا کیا, آنر نے ایک بزنس کو سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں پہلا ٹرانزیکشن آنر کا بزنس کا کیسا ہے یا کیا ہے, وہ ہے اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش 2 لاکھ روپیز. 2 لاکھ روپیز کے ساتھ آنر نے بزنس کو سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. تو بزنس کے پاس کیا آ گئی, بزنس کے پاس جو ہے یہ پہلا ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور بزنس کے پاس کیا آ گئی, بزنس کے پاس کیش آ گیا. ٹھیک ہے. ہاؤ مچ اماؤنٹ, 2 لاکھ روپیز. ٹھیک ہے. 2 لاکھ روپیز. تو یہ کیا ہے, کیش, یہ ایسٹس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 2 لاکھ کیش کے اوپر حق کس کا ہے, اس کے اوپر حق جو ہے وہ اونلی اور اونلی واحد جو ہے پروپرائٹر کا ہے, مالک کا ہے, آنر کا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے کسی اور سے ابھی تک قرضہ نہیں لی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیش جو ہے یہ کیپٹل ہے, سرمایہ ہے, کس کا, آنر کا. تو یہ کیا آ گیا, اگر ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ایسٹس از اکول ٹو ایکوٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس سائڈ پہ بھی 2 لاکھ روپیز ہے, اس سائڈ پہ بھی 2 لاکھ روپیز ہے. تو اٹ مینس کہ ہمارا ایکویشن جو کیا ہے یہ بالکل رائٹ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, اچھا فار ایگزامپل آنر نے 50,000 روپیز کا جو ہے کیا کیا, لینڈ پرچیز کی. ٹھیک ہے. 50,000 روپیز کا لینڈ پرچیز کی. تو بزنس کے ایسٹ میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کس چیز کا, لینڈ کا. تو بزنس یا آنر کے پاس کیا آ گئی, لینڈ آ گئی. کتنی اماؤنٹ کی, 50,000 روپیز کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم پلس کر لیں گے 50,000 روپیز. اور مالک نے یہ لینڈ جو ہے 50,000 روپیز کیش پہ پرچیز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیش جو ہے 2 لاکھ روپیز ہے, اس سے 50,000 مائنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, 2 لاکھ میں سے یہ بیلنس آ جائے گی. ٹھیک ہے. 2 لاکھ میں سے 50,000 کو مائنس کرے تو بیلنس اماؤنٹ کتنا آ جائے گی, بیلنس اماؤنٹ 1,50,000 آ جائے گی. اور لینڈ جو ہے یہ 50,000 کی یہ آ گئی. ٹھیک ہے. تو 1,50,000 اور 50 تو کتنا اماؤنٹ ہو گیا, 2 لاکھ. ٹھیک ہے. اور ایکوٹیز بھی جو ہے اب بھی کتنی اماؤنٹ ہے, 2 لاکھ روپیز ہے. ٹھیک ہے.
تو ہمارا ایسٹس اور ایکوٹیز جو ہے وہ بالکل رائٹ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آنر نے کیا کیا؟ آنر نے کچھ مرچنڈائز, گڈس یا سٹاک کو پرچیز کیا, ٹھیک ہے. کتنی اماؤنٹ کی؟ 50,000 روپیز کی, ٹھیک ہے. تو جب آنر جو ہے مرچنڈائز کو یا گڈس کو, اشیاء کو پرچیز کرتے ہیں تو یہ ایکچولی بزنس کے کیا ہے؟ یہ ایسٹس ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر فار ایگزامپل سٹاک. آنر نے کیا کیا؟ آنر نے 30,000 روپے کا جو ہے سٹاک پرچیز کیا کیش پہ, ٹھیک ہے. نمبر 3 ٹرانزیکشن ہے. تو 30,000 جو ہے یہ کیش سے چلی جائے گی, ٹھیک ہے. اور سٹاک 30,000 کا کیا ہو گیا؟ انکریز ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو ایکول کرتے ہیں کہ ہمارا ایسٹس اور ایکوٹیز ٹیلی کر رہے ہیں یا نہیں. 150 میں سے 30,000 کو مائنس کرے تو 1,20,000 بیلنس آ گئی, ٹھیک ہے. اور یہ 50,000 کی لینڈ آ گئی اور 30,000 کا سٹاک آ گیا, ٹھیک ہے. تو 30,000 and 1,20,000 کتنا اماؤنٹ ہو گیا؟ 150 and 50 2 lakh روپیز, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوٹی سائڈ بھی کیپٹل جو ہے آنر کا کتنا ہے؟ 2 lakh روپیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آنر کیا کرتا ہے نیکسٹ؟ آنر جو ہے فار ایگزامپل سپوز وہ جو ہے 50,000 روپیز کا سٹاک اور پرچیز کرتا ہے آن کریڈٹ. کریڈٹ مینس کیا؟ کریڈٹ مینس ادھار پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. قرض پہ لے لیتے ہیں ایک بندے سے, ٹھیک ہے. وہ فردر سٹاک 50,000 روپیز کا پرچیز کرتے ہیں ادھار پہ, ٹھیک ہے. تو 4th نمبر ٹرانزیکشن کیا ہے؟ ابھی اس نے کیش پے نہیں کیا ہے, ابھی آنر نے کیش پے نہیں کیا ہے, تو اس وجہ سے ہم کیش کے کالم میں سے کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آنر نے ادھار پہ لیا ہے, ٹھیک ہے. تو سٹاک 50,000 روپیز کا آنر نے پرچیز کیا, ٹھیک ہے. اچھا, تو آنر کے اوپر قرضہ کیا ہو گیا؟ قرضہ جو ہے آنر کے اوپر بڑھ گیا, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ پہ ایبل جو ہے اس کے سر پہ آ گیا. ابھی اس نے اس 50,000 روپیز کو کیا کرنا پڑے گا؟ فیوچر میں ادا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو 50,000 روپیز ہم کیا کر لیں گے؟ اکاؤنٹ پہ ایبل لائبلٹی سائڈ میں لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی کیلکولیشن کرے بیلنس 120 50 30 plus 50 80 اور ایکوٹیز میں کیپٹل کتنا ہے؟ 2 lakh اور 50,000 روپیز کے آ گیا اکاؤنٹ پہ ایبل آ گیا, لائبلٹی آ گئی. تو 2 لاکھ اور 50 2,50,000, ٹھیک ہے. 1,20,000 اور 80,000, ٹھیک ہے. 2 لاکھ اور 50 2,50,000 مینس کہ ہمارے ایسٹس اور ایکوٹیز دونوں کیا ہے؟ یہ برابر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آنر نے کیا کیا؟ آنر نے ان سٹاک کو, ان گڈس کو جو ہے فروخت کیا, ٹھیک ہے, ادھار پہ, فار ایگزامپل ادھار پہ فروخت کر دیا. تو آنر کے پاس کیش نہیں آئی, آنر کے پاس کیش نہیں آیا, ٹھیک ہے, بلکہ یہ کیش جو ہے آنر نے کسٹمر سے فیوچر میں ریسیو کرنا ہے, حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. 5th نمبر ٹرانزیکشن کیا آ گئی؟ آنر نے سٹاک کو کیا کیا؟ فار ایگزامپل 30,000 کا سٹاک جو ہے آنر نے کیا کیا؟ سولڈ کیا, ٹھیک ہے, فروخت کر دیا. تو ہم یہ 30,000 کو سٹاک سے کیا کر لیں گے؟ مائنس کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ اماؤنٹ جو ہے, یہ اکاؤنٹ جو ہے, یہ آنر نے کیا کرنا ہے؟ یہ آنر نے کسٹمر سے ریسیو کرنا ہے. تو یہاں پر آ جائے گی اکاؤنٹ ریسیوبل, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ ریسیوبل. تو اکاؤنٹ ریسیوبل کتنا بڑھ گیا؟ اکاؤنٹ ریسیوبل جو ہے وہ 30,000 روپیز جو ہے بڑھ گیا, ٹھیک ہے. یہ سٹاک جو آنر نے فروخت کیا ہے, یہ سٹاک جو ہے آنر نے پھر کسٹمر سے اس کا کیش لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے ٹیلی کر رہا ہے کہ نہیں. بیلنس 1,20,000 50,000 اور 80 میں سے 30,000 سٹاک چلا گیا تو 50,000 رہ گیا, ٹھیک ہے. اور 30,000 جو ہے یہ اکاؤنٹ ریسیوبل کریٹ ہو گیا, آنر جو ہے یہ کسٹمر سے لے گا, ٹھیک ہے.
اور ایکوٹی سائڈ پہ جو ہے 2 لاکھ کا کیپٹل آ گیا, ٹھیک ہے, اور 50,000 کی لائبلٹی آ گئی, ٹھیک ہے. تو ایکوٹی سائڈ اب بھی جو ہے 2,50,000 ہے, ٹھیک ہے, اور ایسٹ سائڈ جو ہے 1,20,000 اور پلس 30 1,50,000 1,50,000 اور 1,50,000 2 لاکھ, تو 2,50,000 دونوں سائڈ جو ہے وہ کیا ہے, ٹیلی ہو رہے ہیں. اٹ مینس کہ ہمارا اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے وہ بالکل کیا ہے, رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ ٹرانزیکشن ہم کرتے ہیں کہ اب آنر کیا کرتا ہے, آنر جو ہے کچھ ایکسپنسز جو ہے پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل رینٹ ہو گیا, الیکٹریسٹی ہو گیا, ٹیلی فون ایکسپنسز ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ سب ایکسپنسز جو ہے ہم نے جو ہے جمع کیے اور یہ بنتے ہیں فار ایگزامپل ٹوٹل 10,000 روپیز, ٹھیک ہے. تو یہ آنر نے پے کیے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی لاسز اور ایکسپنسز ہوں گے وہ آنر کے کیپٹل سے ہم مائنس کریں گے, اور جتنا گین یا انکم ہوگا وہ ہم آنر کے کیپٹل میں پلس کریں گے, ٹھیک ہے. یہ 2 پوائنٹس جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیے. تو ابھی جو ہے کیا ہو گئے ہیں, ایکسپنسز ہوئے ہیں 10,000 روپیز کا, ٹھیک ہے. تو ہم یہ 10,000 روپیز جو ہے یہ کیش سے مائنس کر لیں گے, اور یہ 10,000 روپیز جو ہے یہ ہم کیا کر لیں گے, یہ ہم آنر کے کیپٹل سے بھی مائنس کریں گے, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جتنے بھی ایکسپنسز اور لاسز ہوں گے وہ ہم آنر کے کیپٹل سے مائنس کریں گے, اور جتنا انکم اور گینز ہوگا وہ ہم کیپٹل یا آنر کے کیپٹل میں کیا کریں گے, پلس کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو ٹیلی کرتے ہیں. 1,20 میں سے 10,000 گئے تو بیلنس کتنا اماؤنٹ رہ گیا, 1,10,000, اور 50,000 روپیز لینڈ کی آ گئی, ٹھیک ہے. اچھا, 50,000 کا سٹاک آ گیا اور 30,000 کا اکاؤنٹ ریسیوبل آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, 2 لاکھ میں سے 10,000 کو مائنس کرے تو یہ بن جائے گی 1,90,000, اور یہ لائبلٹی آ جائے گی اکاؤنٹ پیبل 50,000. 1,90 اور 50,000 یہ ٹوٹل کتنے بن جائیں گی, 50 اور 90, تو 2,40,000 روپیز, ٹھیک ہے. تو یہ کیا آ گئی, یہ ٹوٹل ایکوٹی آ گئی. ٹوٹل ایکوٹی کتنی آ گئی, 2,40,000, ٹھیک ہے. اور اب ہم ایسٹ سائڈز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ایسٹ سائڈز کتنا جو ہے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹوٹل ایسٹس 1,10,000 اور 50 اور 50, ٹھیک ہے. 50 1 لاکھ روپیز اور 1,10,000 تو 2,10,000 ہو گئے, اور 30,000 یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایسٹ سائڈ بھی 2,40,000 روپیز کیا آ گئی, ٹھیک ہے. تو مینس کہ ہم نے جتنا ورکنگ کیا یہ بالکل کیا ہے, یہ بالکل رائٹ ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے ایسٹس اور ایکوٹیز لائبلٹی سائڈ جو ہے دونوں ٹیلی جو ہے نہیں ہو رہے ہو تو اٹ مینس آپ نے کوئی نہ کوئی مسٹیک کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ہم کیا کرتے ہیں, بیلنس شیٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ یہ اس سے ہم بیلنس شیٹ کس طرح بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بیلنس شیٹ, ٹھیک ہے. یہ ایسٹس آ جائے گی, ٹھیک ہے, اور یہ آ جائے گی ایکوٹیز یا لائبلٹیز, ٹھیک ہے. اور یہ اماؤنٹ, ٹھیک ہے. اچھا, پہلا ہمارے پاس ایسٹس کیا ہے, وہ ہے کیش. تو آپ ایسٹس بیلنس شیٹ میں ایسٹس کی سائڈ پہ لکھ دے, ٹھیک ہے. کیش کتنا اماؤنٹ ہے, تو کیش کا کتنا اماؤنٹ آیا ہے, 1,10,000 روپیز, ٹھیک ہے. 1,10,000 روپیز آپ یہاں پر لکھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ ایسٹس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ ہمارے پاس ہے لینڈ جو ہے 50,000 روپیز. لینڈ کا اماؤنٹ کتنا ہے, 50,000 روپیز. اچھا,
نیکسٹ ایسٹس ہمارے پاس اسٹاک بچا ہے کتنے اماؤنٹ کا 50,000 کا. ٹھیک ہے, تو آپ ایسٹ کی سائڈ میں اسٹاک لکھ دیجیے, وہ ہے 50,000 کا. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ جو ہے ایسٹس کی سائڈ پہ ہمارے پاس کیا آیا ہے, اکاؤنٹ ریسیوبل آیا ہے. تو اس کا بیلنس کتنا ہے, اس کا بیلنس جو ہے وہ ہے 30,000. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ ریسیوبل, اکاؤنٹ ریسیوبل یہ کتنا آیا ہے, یہ ہے 30,000 روپیز. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آتے ہیں ایکوٹی یا لائبلٹی سائڈ پہ. ٹھیک ہے, تو آنر کا کیپٹل کتنا ہے ٹوٹل, اس کا بیلنس کتنا ہے, کیپٹل آنر کا یہ ہے 1,90,000 روپیز. ٹھیک ہے, 1,90,000 روپیز. اس کا علاوہ آنر پہ لائبلٹی کتنی ہے, وہ ہے 50,000. ٹھیک ہے, لائبلٹیز یا اکاؤنٹ پیبل وہ ہے 50,000 روپیز. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم بیلنس شیٹ کے دونوں سائڈز کو کیا کرتے ہیں, دونوں سائڈز کو پلس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں سائڈز کو ٹیلی کرتے ہیں, سوری کہ یہ ٹیلی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. 190 and 50 تو یہ اماؤنٹ ہو گیا 2,40,000 روپیز ٹوٹل. ٹھیک ہے, اور ایسٹ سائڈ یہ کتنا ہے, 50 اور 50 1 لاکھ اور 1,10,000 2,10,000 and 30. تو ایسٹ سائڈ بھی 2,40,000 روپیز آ گیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کو بیلنس شیٹ کے فارم میں ریپرزینٹ کیا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ہم بیلنس شیٹ ایکویشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ہم بیلنس شیٹ ایکویشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسٹس جو ہے, یہ ایسٹس جو ہے کتنے ہیں, یہ ہے 2,40,000. ٹھیک ہے, تو یہ ایسٹس یا تو آنر کے کیش سے بزنس میں آیا ہوگا, اور یا یہ ایسٹس جو ہے آنر نے باہر کے لوگوں سے, رشتہ داروں سے, بینک سے لون لے کر, باہر کے لوگوں سے لون لے کر پرچیز کیے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا آ گیا, اس میں آنر کا کیپٹل آ گیا. ٹھیک ہے, پلس اور کیا آ گئی, لائبلٹی آ گئی. اکاؤنٹ پیبل یہ کیا ہے, یہ لائبلٹی ہے. یہ کیا ہے, یہ ہے لائبلٹی. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسٹس آر از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹیز. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسٹس جو ہے وہ ہمیشہ ایکول ہوں گے کس کے ساتھ, کیپٹل پلس لائبلٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, so it was an introduction class of accounting equation in which I tried my best to give you simple and comprehensive examples. ٹھیک ہے, most of the students اب جو ہے اس میں کنفیوز ہوں گے کہ سر آپ کون سی بک سے جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کریں کہ آپ جو ہے کوئی بھی بک جو ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا اٹھا لیں, تو اس میں بیسکس یہی ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے بیسکس کو سمجھیے. ٹھیک ہے, اور ان پہ جو ہے بار بار پریکٹس کیجئے, تو انشاءاللہ it will be very easy for you.